बड़ी खुशखबरी, कराची समेत मुल्क भर के लिए बिजली का बुनियादी टैरिफ 2026 के लिए बरकरार रहेगा। नेपरा ने बुनियादी टैरिफ की हुकूमती दरख्वास्त मंजूर कर ली। फैसला नोटिफिकेशन के लिए वफाकी हुकूमत को भिजवा दिया गया। घरेलू सारिफिन के लिए बिजली का टैरिफ 47 रुपए 69 पैसे फी यूनिट बरकरार रहेगा। बिजली के बुनियादी टैरिफ पर 1 जनवरी 2026 से इत्तलाक होगा। इंडोनेशियन वजीर दिफा और हमारे फील्ड मार्शल साथ साथ चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से इंडोनेशिया के वजीर दिफा की मुलाकात। पाकिस्तान के साथ दिफाई ताल्लुकात मजीद बढ़ाने की ख्वाहिश का इजहार किया। मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी के उमूर, इलाकाई और आलमी सिक्योरिटी सूरत हाल पर गुफ्तगू। दो तरफा दिफाई ताउन बढ़ाने के लिए मौके पर भी तबादला ख्याल। दोनों रहनुमाओं ने पाक इंडोनेशिया दिफाई सनती ताउन की अहमियत और पाक इंडोनेशिया दारा जाती राब्तों को मजबूत बनाने की अहमियत पर जोर दिया। इंडोनेशिया के वजीर दिफा ने मुसल्लह अफवाज की पेशा वराना महारत को सराहा। दहशतगर्दी के खिलाफ पाक फौज की कुर्बानियों को तस्लीम किया। इंडोनेशियन मेहमान वेलकम टू एयर हेडक्वार्टर्स। इंडोनेशिया के वजीर दिफा की क़यादत में दिफाई वफ़्क़ा एयर हेडक्वार्टर्स इस्लामाबाद का दौरा। एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू ने मुलाकात की है। दो तरफा फ़ज़ाई ताउन, तरबियत और इस्तिदाद कार बढ़ाने पर तबादला ख्याल। इंडोनेशिया की जानिब से तरबियत, हवाबाजी और एरोस्पेस शुबों में ताउन बढ़ाने पर दिलचस्पी का इजहार। वफाकी और सूबाई हुकूमतों में कोई मुंतखब हुकूमत नहीं। 27वीं तरमीम ने बताया मुल्क में जंग नजरियात नहीं, अथॉरिटी की है एक बराए नाम सी जमहूरियत जिसमें ढोंग है। सिविल पर सुप्रीमेसी का सिर्फ नाम रह गया है। सरबराह JUI मौलाना फजलुर रहमान का लाहौर में कन्वेंशन से खिताब। कहा गालियों की सियासत बदबूदार हो चुकी और बदनाम हो चुकी है। इंटरनेट पर झूठ ज़्यादा तेजी से फैलता है। सियासत बदलती रहती है, नजरियात भी बदलते रहते हैं। सोहेल आफरीदी किसको गुमराह कर रहे हैं? वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का दहशतगर्दी के शवाहिद के हवाले से गुमराहकुन बयान और असल हक़ाइक़। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा दानिस्ता तौर पर दहशतगर्दी के खिलाफ कौमी बयानिए में उभाम पैदा करने की कोशिशों में मसरूफ़ अमल। पाकिस्तान ने मुतअद्दिद मौक़े पर तालिबान रजीम को दहशतगर्दों की सहूलतकारी के मुस्तनद शवाहिद फराहम कर चुका। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल की हालिया रिपोर्ट के मुताबिक अफगानिस्तान में दाइश, TTP, अलकायदा, जमात अन्नसारुल्लाह समेत दीगर कलदम दहशतगर्द तंजीमें सरगर्म हैं। अफगान सरजमीन से TTP ने पाकिस्तान पर हमले किए जो बड़े खतरे के तौर पर सामने आए। 2025 में TTP ने पाकिस्तान में तकरीबन 600 हमले किए जिनमें से कई पाकिस्तानी सिक्योरिटी फोर्सेस ने नाकाम बना दिए। आलमी जरीदे यूरेशिया रिव्यू के मुताबिक अफगानिस्तान बतौर एक आलमी दहशतगर्द पनाहगाह बन चुका जिसके शवाहिद भारी और नाकाबिल तरदीद हैं। तालिबान के इक़्तिदार के बाद अफगानिस्तान तेजी से बैनुल अक़वामी दहशतगर्दी का मरकज बनता जा रहा है। अता तारड़ क्या कह दिया? आम कमेटी का मकसद आम के बयान को फैलाना है। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ कहते हैं फितनतुल हिंदुस्तान और फितनतुल खवारिज को बरूनी फंडिंग हो रही है। दहशतगर्द मासूम लोगों को निशाना बना रहे हैं। कौमी पैगाम आम कमेटी सेक्रेटेरिएट का क़याम अमल में लाया जा चुका है। कौम दहशतगर्दी के खात्मे के लिए पुराज़म है। दहशतगर्दी के लिए अफगानिस्तान के सरजमीन इस्तेमाल हो रही है। पैगाम अमन ही आगे बढ़ने का रास्ता है। वज़ीर आला KP कान खोल कर सुनने। वज़ीर आला हो या आम रहनुमा, कौमी बयानी के खिलाफ गुफ्तगू बर्दाश्त नहीं की जाएगी। वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी की वज़ीर आला KP सोहेल आफरीदी पर कड़ी तनकीद। पार्लियामेंट हाउस के बाहर मीडिया से गुफ्तगू में कहा दहशतगर्दों से इतनी हमदर्दी है तो अफगानिस्तान तशरीफ ले जाएं। आप सियासी तहरीकों दफा चलाएं और लेकिन पाकिस्तान के खिलाफ रवैये ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जहां भी आप गए आपने कौमी बयानी के मुखालिफ पोजीशन ली। PTI का तर्जुमान खुलकर दहशतगर्दों की मजम्मत नहीं करता जबकि इस हवाले से कितना खून चाहिए और कि आपकी गैरत जागेगी। बैरिस्टर गौहर के ज़बानी वार। हुकूमत अब सुपर स्मिथ से निकलकर वेंडर बॉय की तलाश में है। हुकूमत जल्द अपोजिशन लीडर का नोटिफिकेशन कर दे। कहीं
ہوم الون کا شکار نہ ہو جائے۔ چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر نے وفاق اور سندھ حکومت کو نشانے پر لے لیا۔ پارلیمنٹ کے باہر میڈیا سے گفتگو میں کہا کہ سہیل آفریدی کا دورہ سندھ بہت اچھا رہا۔ سندھ حکومت کا آخری دن کا رویہ جمہوری نہیں تھا۔ سندھ حکومت کو ٹوپی اور اجرک کا خیال تو رکھنا چاہیے تھا۔ نیا فساد پرانی پی ٹی آئی نے 8 فروری کو نئے فساد کا پروگرام تیار کیا ہے۔ وزیر اطلاعات پنجاب عظمہ بخاری نے کہا پی ٹی آئی دہشت گردی اور فساد سے پیچھے نہیں ہٹ سکتی، ان کی سیاست لوگوں کو اکسانے پر ہی ہے۔ ریڈیو پاکستان پر حملے کی فورنسک رپورٹ میں ان کے چہروں اور آواز کی جانچ پڑتال کی گئی۔ اپنے جرم نہ ماننا پی ٹی آئی والوں کی پرانی عادت ہے۔ خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ کراچی کی سیر پر تھے۔ ہمیشہ کی طرح انہوں نے میڈیا سے بدتمیزی کی۔ 9 مئی واقعات میں پی ٹی آئی کے بہت سے لوگ سزائیں کاٹ رہے ہیں۔ یہ فسادی لوگ ہیں، فساد کے لیے ہر وقت تیار رہتے ہیں۔ سہیل آفریدی کی دہائیاں، ہم لٹ گئے، ہم پٹ گئے، میرا سرکاری پاسپورٹ بلاک کیا گیا، آئین و قانون کے ساتھ کھلواڑ سے اداروں کا نقصان ہو رہا ہے۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی کہتے ہیں سندھ حکومت نے عوام کے مینڈیٹ پر ڈاکہ ڈالا ہے، سندھ حکومت نے اجرک کا مان نہیں رکھا۔ وزیر اعلیٰ سندھ کی طرف سے پیغام ملا کہ ملاقات نہیں کر سکتے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے 3 ججز حکم دے رہے ہیں آپ اپنے قائد سے مل سکتے ہیں۔ اس حکم کو جیل سپرنٹینڈنٹ نے رد کر دیا، جبکہ بے توقیری میری نہیں ہے۔ جب تک وکلا کھڑے نہیں ہوں گے عدلیہ آزاد نہیں ہوگی۔ جتنی بھی تحریک چلا لیں، سندھ ہائی کورٹ بار کھڑا رہا۔ سہیل آفریدی سے سعدیہ جاوید کے سوال، سندھ حکومت سیکیورٹی نہ دیتی تو کیا سہیل آفریدی حیدرآباد جا سکتے تھے؟ ترجمان سندھ حکومت سعدیہ جاوید کا سہیل آفریدی سے استفسار، کہا حیدرآباد سے واپسی پر سہیل آفریدی کی راہ میں رکاوٹ نہیں ڈالی گئی۔ سیاسی دائرے میں رہتے ہوئے سیاسی سرگرمیوں پر ہمیں اعتراض نہیں تھا۔ قافلہ شارع فیصل پر پہنچا تو ریاست اور ریاستی اداروں کے خلاف نعرے بازی کی گئی۔ صدر زرداری کے خلاف نازیبا الفاظ استعمال کیے گئے۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری پر تنقید کی گئی۔ تحریک انصاف کو علم تھا کہ وہ جناح باغ میں عوام کی بڑی تعداد جمع نہیں کر سکیں گے۔ نمائش چورنگی میں پی ٹی آئی کے کارکنوں نے پولیس پر پتھراؤ کیا۔ شہید کی جو موت ہے وہ قوم کی حیات ہے، جبکہ ٹانک میں پولیس کی بختر بند گاڑی پر آئی ای ڈی حملہ، ایس ایچ او سمیت 6 اہلکار شہید ہو گئے۔ دھماکہ ٹانک کے علاقے کوٹ ولی سے 25 کلومیٹر کے فاصلے پر پیش آیا ہے۔ دھماکے کے نتیجے میں پولیس کی بختر بند گاڑی مکمل طور پر تباہ ہو گئی۔ پولیس کے مطابق حملے میں شہید ہونے والوں میں ایس ایچ او اسحاق، اے ایس آئی شیر عالم، شفیق، حضرت علی، احسان اللہ، ڈرائیور بھی شامل۔ اب آپ مستقل جج ہیں۔ جوڈیشل کمیشن نے اسلام آباد ہائی کورٹ کے 3 ایڈیشنل ججز کو مستقل کرنے کی منظوری دے دی۔ چیف جسٹس پاکستان جسٹس یحییٰ آفریدی کی زیر صدارت جوڈیشل کمپلیکس کا اجلاس میں اہم عدالتی معاملات پر غور۔ اجلاس میں بلوچستان ہائی کورٹ کے جسٹس نجم الدین مینگل کی بطور مستقل جج کی توثیق کی گئی۔ جسٹس ایوب خان کی مستقلی اکثریت رائے سے مسترد کی گئی ہے۔ صدر مملکت نے اسلام آباد مقامی حکومت آرڈیننس جاری کر دیا۔ آرڈیننس کے مطابق میٹروپولیٹن کارپوریشن کی جگہ ٹاؤن کارپوریشن یا ٹاؤن کارپوریشنز ہوں گے۔ سربراہ کا مطلب ٹاؤن کارپوریشن کا میئر یا یونین کاؤنسل کا چیئرمین ہوگا۔ مقامی حکومت کا مطلب یونین کاؤنسل اور ٹاؤن کارپوریشن ہوگا، جس میں حکومت کا مقرر کردہ ایڈمنسٹریٹر ہوگا۔ اسلام آباد میں 3 ٹاؤن کارپوریشن ہوں گی۔ ایران کے نام امریکی پیغام، امریکہ کا ایران کے خلاف فوجی کارروائیوں سمیت طاقتور آپریشن پر غور۔ امریکی صدر ٹرمپ نے کہا ایران ہماری ریڈ لائن کو عبور کر رہا ہے، ایران سے متعلق معاملے کو فوج دیکھ رہی ہے، ایران میں ہم انٹرنیٹ شروع کروا سکتے ہیں۔ ایران میں بڑھتی بدامنی سے متعلق متعدد آپریشنز غور کر رہے ہیں، گرین لینڈ کو ڈیل کر لینی چاہیے، گرین لینڈ کو حاصل کرنے کی بات کر رہے ہیں۔ وینزویلا کی قیادت کے ساتھ اچھا کام ہو رہا ہے، اچھا نتیجہ نکلے گا۔ منگل بدھ کو وینزویلا کی رہنما ماریا کورینا سے ملاقات ہوگی۔ آیت اللہ خامنئی کا واضح موقف، فرعون، نمرود اور رضا شاہ کے ساتھ جو ہوا وہی ٹرمپ کے ساتھ ہوگا۔ ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ خامنئی نے خبردار کر دیا، کہا غرور میں ڈوبا ایک شخص پوری دنیا کے فیصلے کر رہا ہے۔
اسے یہ سمجھنا چاہیے کہ اقتدار کی عروج طاقتور ترین حکمرانوں کے ساتھ کیا ہوا۔ ہم جنگ اور مذاکرات دونوں کے لیے تیار ہیں۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی کہتے ہیں دہشت گردوں نے مظاہرین اور سیکیورٹی فورس کو نشانہ بنایا، صورتحال اب مکمل کنٹرول میں ہے۔ گزشتہ چند دنوں میں ایران میں پرامن مظاہرے پرتشدد مظاہروں میں تبدیل ہو گئے۔ 2 ہفتوں میں مظاہروں کے دوران 350 مساجد کو آگ لگائی گئی۔ ٹرمپ کی مداخلت کی بات کے بعد احتجاج خون ریز ہو گیا۔ افغان طالبان رجیم کی عوام دشمن پالیسیوں نے افغانستان کو انسانی المیہ میں دھکیل دیا۔ افغان طالبان رجیم میں خواتین کے حقوق پامال، نوجوان بے روزگار، مائیں غربت کے ہاتھوں بے بس۔ افغانستان میں غربت و افلاس کی شکار افغان خاتون نے افغان طالبان رجیم کے جھوٹے دعووں کا پردہ چاک کر دیا۔ سماجی کارکن اور صحافی جہاں زیب ویسا کے مطابق شدید غربت کے ہاتھوں بے بس افغان خاتون زندہ رہنے کے لیے اپنے بچے بیچنے پر مجبور ہو چکی ہے۔ افغان خاتون کا کہنا تھا کہ بیماری اور شدید غربت سے لڑ رہی ہوں، ہمارے پاس روزگار ہے، نہ کوئی مددگار، زندگی گزارنا ہمارے لیے موت سے کم نہیں۔ اتنی مشکلات کے بعد زندہ رہنے کے لیے اپنے بچے کو بیچنے کے بارے میں سوچنے پر مجبور ہوں۔ بھارتی فوج کی سبکیاں جاری، مودی سرکار بھارتی فوجیوں کی بدعنوانی چھپانے میں ناکام۔ نااہل مودی کے عدم احتساب سے بدنام زمانہ بھارتی فوج دیگر ممالک میں بھی منہ دکھانے کے قابل نہیں رہی۔ دیگر ممالک کی طرح قطر میں بھی سابق بھارتی نیو نیوی آفیسر کی دوبارہ گرفتاری، مودی کی بدترین سفارتکاری کے لیے نئی آزمائش۔ اگست 2022 کی سابق بھارتی فوجیوں کی گرفتاریوں سے شروع ہونے والا کیس ایک بار پھر عالمی توجہ کا مرکز بن گیا۔ انڈین ایکسپریس کے مطابق بھارتی وزارت خارجہ نے سابق بھارتی بحریہ کے افسر کمانڈر کی قطر میں دوبارہ گرفتاری کی تصدیق کر دی ہے۔ بھارت کی خلائی سبکیاں، تکنیکی ناکامیاں، بھارت کا ایک اور خلائی مشن ناکام، زمین کی نگرانی کے لیے بھیجا گیا سیٹلائٹ مشن راستہ بھٹک گیا۔ غیر ملکی خبر رساں ایجنسی کے مطابق راکٹ کے راستے بھٹکنے کے نتیجے میں زمین کی نگرانی کرنے والی سیٹلائٹ سمیت 16 آلات اور سیٹلائٹس لے جانے والا مشن ناکام ہوا۔ یہ واقعہ اصولوں کے قابل اعتماد سمجھے جانے والے راکٹ کے لیے ایک اور دھچکا قرار دیا جا رہا ہے۔ طلبہ بنگلہ دیشی تعلیم پاکستان میں، پاکستان اور بنگلہ دیش کے درمیان تعلیمی میدان میں بھی معاہدہ طے پا گیا ہے۔ ہائی ایجوکیشن کمیشن ذرائع کے مطابق پہلے مرحلے میں 500 بنگلہ دیشی طلبہ کو پاکستانی جامعات میں داخلے فراہم کیے گئے۔ طلبہ کو مختلف شہروں کی مختلف یونیورسٹیز میں داخلے دیے جائیں گے۔ بنگلہ دیش کے طلبہ پاکستان میں اسکالرشپ پر اعلیٰ تعلیم حاصل کر سکیں گے۔ عارف حبیب نئی سرمایہ کاری کریں گے۔ معروف کاروباری شخصیت عارف حبیب کا پی آئی اے کے بعد بلیو اکانومی میں سرمایہ کاری پر بھی نظریں مرکوز۔ پاکستان نیشنل شپنگ کارپوریشن کی انتظامیہ کے ساتھ اہم ملاقات۔ سرمایہ کاری کے بنیادی مقصد پاکستان کے سمندری وسائل کا بہتر استعمال کر کے ملک کی ترقی میں کردار ادا کرنا ہے۔ پاکستان کے سمندری وسائل زیادہ تر نوعیت کے غیر استعمال شدہ ہیں اور جی ڈی پی میں ان کا حصہ صرف 0.5% ہے۔ پاکستان نیشنل شپنگ کارپوریشن 2023 تک جہازوں کی تعداد 10 سے بڑھا کر 54 کر کے سالانہ $6 ارب کی سرمایہ کاری حاصل کرنے کے لیے عارف حبیب نے کہا کہ تمام 34 سیارے ستمبر 2026 تک فعال ہوں گے۔ اس وقت صرف 17 فعال ہیں۔ ایس آئی ایف سی کی اصلاحاتی ویژن اور سرمایہ کار دوست حکمت عملی، پاکستان عالمی معاشی شراکت داریوں میں نئی پیش رفت کی جانب گامزن۔ برطانیہ نے پاکستان کے ساتھ ترقیاتی شراکت داری کو اثر نو استوار کرنے کے لیے نئے اقدامات کا اعلان کر دیا۔ اعلان برطانوی وزیر برائے ترقی جینیفر چیمپئن کے دورہ پاکستان کے دوران کیا گیا ہے، جو دونوں ممالک کے درمیان 8 برس بعد اعلیٰ سطح ترقیاتی مکالمہ تھا۔ برطانوی حکام کے مطابق نئی شراکت داری روایتی امداد کے بجائے سرمایہ کاری اور معاشی ترقی پر مرکوز۔ پاکستان اور طلبہ کے لیے برطانیہ کے درمیان دو طرفہ تجارت پہلی بار 5.5 ارب پاؤنڈ کی ریکارڈ سطح تک پہنچ گئی ہیں۔
گورنر سندھ کامران خان ٹیسوری سے کینیڈا کے ہائی کمشنر طارق علی خان کی ملاقات، دو طرفہ تعلقات، باہمی تعاون اور علاقائی اور عالمی امور پر تفصیلی تبادلہ خیال۔ گورنر سندھ نے کہا کہ پاکستان کینیڈین سرمایہ کاروں کے لیے ایک پرکشش ملک ہے، خصوصاً خانقونی کی معدنیات کے شعبے میں وسیع مواقع موجود ہیں۔ کینیڈا میں مقیم پاکستانی کمیونٹی دونوں ممالک کے درمیان دوستی اور تعاون کے مضبوط بنیاد بنا رہے ہیں۔ وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ سے وزیر اعظم کے معاون خصوصی برائے صنعت و پیداوار ہارون اختر کی وفد کے ہمراہ ملاقات، چھوٹی درمیانی صنعتوں کی ترقیاتی حوالے سے تبادلہ خیال۔ وزیر اعلیٰ سندھ نے کہا چھوٹی صنعتوں کی ترقی کے لیے ضروری ہے کہ وفاق اور صوبے مل کر کام کریں۔ ہارون اختر نے کہا کہ وزیر اعظم ملک بھر میں چھوٹی صنعتوں کی ترقی کے خصوصی اقدامات کر رہے ہیں۔ کے ایم سی کا شہر کے تمام بس ٹرمینلز کے تجاوزات ختم کرنے کا فیصلہ۔ میئر کراچی مرتضی وہاب کہتے ہیں شہر کے مختلف اضلاع میں 73 ایکڑ سے زائد زمین پر قبضہ ہے۔ 28 بس اور انٹرسٹی بس ٹرمینل کی اراضی پر مختلف قسم کے تجاوزات ہیں۔ بس ٹرمینلز کی زمین کی مالیت اربوں روپے ہے۔ تجاوزات کا خاتمہ کیا جائے گا۔ ترجمان کے ایم سی کا کہنا ہے کہ ضلع غربی میں بس ٹرمینل کی تعداد 21 ہے۔ ضلع کرنگی، مریر اور وسطی میں 6 بس ٹرمینلز ہیں۔ ضلع جنوبی میں بس ٹرمینلز کی تعداد 1 ہے۔ کراچی میں گیس کا بحران، بیشتر علاقوں میں گیس کی فراہمی معطل۔ گیس پریشر کم اور بند ہونے سے گھریلو کمرشل صارفین کو مشکلات کا سامنا۔ ترجمان سوئی صدرن گیس کمپنی کا کہنا ہے کہ 2 گیس فیلڈ سے گیس کی ترسیل میں کمی کا سامنا ہوا، اس سے کچھ علاقوں میں گیس کی ترسیل متاثر ہے۔ کراچی کے علاقے قائد آباد مانسیرہ کالونی سے فیکٹری سے نکلنے والی 2 خواتین پر فائرنگ، 5 بچوں کی محنت کش ماں قتل، دوسری خاتون زخمی۔ پولیس کے مطابق مقتولہ کی شناخت اسما کے نام سے ہوئی ہے۔ ملزم نے ایک خاتون کے سر پر گولی ماری، دوسری خاتون زد میں آ گئی۔ ملک میں سونا 7,700 روپے مہنگا، قیمت تاریخ کی بلند ترین سطح پر جا پہنچی۔ فی تولہ سونا 4,80,962 روپے کا ہو گیا۔ 10 گرام سونے کی قیمت میں 6,602 روپے اضافہ۔ 10 گرام سونے کا بھاؤ 4,11,347 روپے پر پہنچ گیا۔ اسلام آباد میں گندھار تہذیب کا پہلا ورچوئل سفر، سرزمین پاکستان کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ یہ دنیا کی قدیم ترین تہذیبوں کی آغاز ہے۔ پاکستان میں گندھار، موہنجو داڑو، ہڑپا، کوٹ ڈیجی جیسی قدیم ترین تہذیبوں کے آثار موجود۔ حکومت پاکستان ملک کی قدیم تہذیبی شناخت کو آئندہ نسلوں کے لیے محفوظ بنانے کے لیے کوشاں ہے۔ پاکستان کی ان کوششوں کا اعتراف بیرونی ذرائع ابلاغ نے بھی کر دیا۔ نیدرلینڈ نے T20 ورلڈ کپ کے لیے اسکواڈ کا اعلان کر دیا ہے، جبکہ اسکاٹ ایڈورڈ قیادت کریں گے۔ اسکواڈ میں تجربہ کار اور ایسے نئے کھلاڑی بھی شامل کیے گئے ہیں جو گزشتہ 2 سالوں سے ٹیم کا حصہ ہیں۔